सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वाते मुक़द्दसा पर। मेराज अदब ख़त्मी मरतबत हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम, आपकी आले पाक और शजर तैयबा पर भी हम सलाम भेजते हैं। मैं ज़ानू अदब तय करता हूँ नफूस कुदसिया के सामने जो अज़रू हदीस मिसल सितारा हैं, रुश्द व हिदायत का ज़रिया है, यानी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। मैं सलाम पेश करता हूँ मजमा खलाइक उन तमाम शख्सियात के सामने जो साहिब रोज़ा या साहिब मज़ार की हैसियत से लोगों के लिए फैज़ का बाइस है। अस्सलामु अलैकुम। आगा शिराज़ी K21 की स्क्रीन और अफ्तार से कबल ये नशिस्त आज दिल उदास है और बात करने से कबल जो है वो अपने आप को मुज्तमे और इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सानेहा जो रूनुमा हुआ लाहौर से एक जहाज़ ने उड़ान भरी और वो कराची लैंड करना था और उस बदकिस्मत तैयारे का लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था। ये A320 जिसमें 2 इंजन्स होते हैं, उमूमी तौर पर दुनिया भर में 4 इंजन्स के जहाज़ भी इस्तेमाल में आते हैं जो एक के बाद दूसरे इंजन और तीसरे इंजन पे शिफ्ट हो जाता है। इसमें 2 इंजन थे तो आखिरी आवाज़ जो कैप्टन की जानिब से सुनाई दी, जहाँ फ़र्स्ट ऑफिसर उस्मान आज़म की आवाज़ ज़्यादा वाज़े है, जिसमें यह बताया गया कि हमारे दोनों इंजन्स काम नहीं कर रहे, बोथ द इंजन्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। अब ये लैंडिंग गियर नहीं खुलता और उसके बाद जब कहा जाता है कि आप कि लैंड करने के वास्ते दोनों रनवे मौजूद हैं कराची एयरपोर्ट के, तो कैप्टन का ये फ़ैसला होता है कि वो एक राउंड अबाउट लेगा। इस राउंड अबाउट के बाद जब ये सूरत हाल वाज़े होती है तो जिना टाउन का वो इलाका है जो कराची एयरपोर्ट से कमोबेश 4.5 किलोमीटर का फासला है, वहाँ पर ये जहाज़ इमारतों के दरमियान में जाकर क्रैश होता है जहाँ पर पहले से आबादी मौजूद है। तो सूरत हाल ये होती है कि जो लोग जहाज़ में सवार थे वो लोग ऐसे थे कि 7 लोग क्रू के लोग थे और तकरीबन 91 लोग जो है वो मुसाफिर बताए जा रहे हैं। बसा औकात 92 की आवाज़ भी आ रही है। तो 100 के करीब लोग जहाज़ में सवार थे और नीचे जहाँ वो जाकर लगा है और उस आबादी में गिरा है, वहाँ पर बताया जाता है कि ऐनी शाहिदीन ने देखा कि लैंडिंग गियर की जो बात की जा रही है तो कुछ शोले भी देखे गए जो इस तैयारे के साथ थे। बहुत सारी बातें हैं। आपसे कुछ देर पहले मैं एक हिंदुस्तानी चैनल के साथ लाइव था जहाँ पर मैं ये सब कुछ बतला रहा था। बहुत दुख था वहाँ और मेरा ख्याल है कि जब इस तरह का कोई हादसा होता है, ट्रैफिक हादसे में या ट्रेन के हादसे में, सरहदों के अंदर बात रह जाती है, लेकिन जब फ़ज़ाई हादसा होता है तो वो ग्लोब पर ऐसे डिस्कस होता है जैसे सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं दुआ करूँगा कि खुदावंद मुताल हम पर रहम करे, हम पर अपना फ़ज़ल करे और ये जो नागहानी सूरत हाल आई है इसमें जिन लोगों की जानें चली गई, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और उनके जितने लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। एक दरमियान में से मुस्कुराहट खेज़ ख़बर ये भी पहुँची कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से इस हौलनाक हादसे के बावजूद बाल बचा लिया है, जिसके अंदर मसूद ज़फ़र साहब का नाम आ रहा है जो पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट हैं और हमारे इंतहाई वेटरन और बहुत बड़े आर्टिस्ट मुनव्वर सईद साहब के साहबजादे हैं और वो ख़ुद एम्बुलेंस में बैठे हैं और इस तरह तकरीबन 5 अफराद का बताया जा रहा है कि जो लोग जानबर हो सके हैं यानी ज़ख्मी हैं। मैं आपसे इल्तमास करूँगा जितने लोग देख रहे हैं, आप अपनी जानिब से इस ईद को जहाँ कोरोना के हवाले से कोविड-19 की पैराडेमिक सिचुएशन के मुताबिक आपने सादा बनाया था और मज़ीद सादा कर लीजिए, इसलिए कि ईद खुशियाँ देती है, लेकिन अगर आपके अतराफ़ में कहीं गम की आहो बुका हो तो फिर मन नहीं करता कि आप खुशी मनाएं। आज मैंने ख़ास तौर पर स्याह लिबास पहना है और आपने देखा होगा कि K21 की स्क्रीन पर भी आपको जो बग नज़र आ रहा है हमारा, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको अलामती तौर पर सोग की अलामत नज़र आ रही होगी।
اللہ تعالیٰ خیر عافیت رکھے. آج کی اس بز میں ہم بات ہی کووڈ-19 کے حوالے سے کر رہے تھے اور حادثے کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ پہلے مہمان جو موجود ہیں میرے مشفق اور بزرگ دوست, پاکستان میں جو چند لوگ ادبی منظر نامے میں خدمات انجام دینے کے لیے بہت ممتاز ہیں ان میں سے ایک, اور ایز اے بلڈر اور کنسٹرکشن کے شعبے میں بہت ہی ماہر, اور خاص کر کے بلوچستان کے ایشو پر جب ہم بات کرتے ہیں یا گوادر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ لفظ ان کے لیے صادق آتا ہے کہ یہ گوادر کی جو ترقی ہے اس پر یہ ایک ایکسپرٹ اوپینین رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ محمود احمد خان صاحب موجود ہیں, آپ کا بہت شکریہ. آج کے دن کی مناسبت سے آخری جمعہ اور جمعہ رمضان المبارک کا, اور پھر اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا, پھر جمعۃ الوداع کو جو ہے وہ ایک صورت میں پورے مسلمانان عالم کی جانب سے جو ہے وہ اس طور پر منانا کہ یوم القدس ہے, یعنی وہ قبلہ اول جہاں حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قبلتین میں ایک وقت میں 2 قبلوں کی جانب رخ کیا تھا. اس میں سے جو قبلہ اول ہے یعنی فلسطین میں جو قدس کا مقام ہے اس کو ہم یاد کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ فلسطین فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری صابر ابو مریم موجود ہیں, آپ کا بہت شکریہ. آج ہم 2 نوجوانوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو 2 نوجوان اس پینڈیمک سچویشن میں کام کر رہے ہیں, یوتھ ایکٹیویزم کے حوالے سے بہت نمایاں ہیں. ایک میرے ساتھ جو پہلے مہمان موجود ہیں وہ ہیں خواجہ بلال منصور. آپ کا بہت شکریہ, آپ ایک سے زائد اداروں کے ساتھ منسلک ہیں اور پھر آپ نے اپنی بھی ایک یوتھ آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے, آپ سے بات ہوگی. اور دوسرے ہمارے مہمان آل دا وے فرام بلوچستان کہنا چاہیے تھا لیکن چونکہ یہ ملک سے باہر تھے اور یہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی اس کے اندر وہ یہ مقید ہو گئے تھے, اور پھر جب یہ پاکستان پہنچے تو ہمارا ان سے رابطہ ہوا. لیکن کمال نوجوان ہے یہ کہ یہ کہاں مقید ہے اور پاکستان پہنچنے میں اس سے دقت ہو رہی ہے, لیکن یہ پاکستان میں اپنے دوستوں سے رابطے میں ہے اور مجھ سمیت تمام دوستوں سے رابطہ کر کے یہ بتا رہا ہے کہ میں بلوچستان کا بیٹا ہوں اور بلوچستان میں شہروں کے مقابلے میں زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے کہ وہاں پر لوگوں تک راشن پہنچانا یا ان کی مدد کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. تو بی این پی پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ضیاء اللہ زہری, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. ناظرین کرام, یہ حادثہ جو آج پیش آیا یقینی طور پر غمناک ہے. پوری ایک فضا کی اگر آپ سوگواری محسوس کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پورا ملک سوگوار ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک وقت میں بہت ساری جنگوں سے لڑنا ہے. ایک جانب ہمارے پاس کووڈ-19 کا ایشو تھا تو ہمارے ساتھ بھوک کا میدان بھی جو ہے وہ لگا ہوا تھا, وہ بھی ایک رن تھا کہ جہاں ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اور پھر اس ساری صورتحال میں محمود احمد خان صاحب, آپ جیسی شخصیت جو نہ صرف ایک کاروباری معروف حلقے سے تعلق رکھتی ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں صوبائی یا وفاقی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کافی تھے, ناکافی تھے, اور فلاحی اداروں کا کیا اس میں جو ہے وہ کردار رہا؟ بہت شکریہ آغا صاحب. سب سے پہلے تو آج اس واقعے پر میں ان تمام جو ان کے لواحقین ہیں ان سب کی طرف اشارہ کروں کہ ہمیں ان سب کے غم میں برابر کے ہم شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. جمعۃ الوداع آج تھا. نماز پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی خبر 2:35 پہ آئی ہے وہ یہی آئی کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. ویسے ہی ہم مارچ اپریل اور مئی میں جو 3 مہینوں سے گزر رہے ہیں وہ ہم بڑے تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ اس کورونا کے واقعات نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. پوری دنیا کے اندر کورونا کے واقعات نے سب کو ہلا دیا. پاکستان میں شاید ابھی تک وہ حالات نہیں آئے جو پوری دنیا میں یورپ, امریکہ, کینیڈا اور دوسرے as far as the casualty is concerned. رمضان کا مہینہ ہم سب مسلمانوں کے لیے اس قابل ہوتا ہے کہ اس میں دعائیں مانگی جاتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. تینوں اشروں میں ہم نے دعائیں مانگی, اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ رحم کیا اور وہ کیجولیٹیز کم ہو رہی ہیں. اب جو کرونا کی صورتحال میں صوبائی اور وفاقی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کو ہمیں نظر پہ رکھتے ہوئے ہر پاکستانی کو خود یہ چاہیے, خود مجھ سمیت, کہ سب سے پہلے وہ اپنے اوپر اپنی ایس او پی لازم ملزوم کریں کہ میں آج جب نماز پڑھنے گیا تو کیا وہاں پہ 3 فٹ کا فاصلہ موجود تھا یا نہ تھا. میں جب گھر سے نکلا تو کیا میں نے کیا انفرادی ذمہ داری میں کہتا ہوں مجھ سمیت ہر آدمی کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری کو نبھائے نا. میں کیوں جاؤں کہ بھئی سندھ نے یہ کیا, پنجاب نے یہ کیا, اوپر نے یہ, سینٹرل نے یہ کیا. ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری. لیکن ہماری یہاں بدقسمتی یہ ہے
اب تو یہ بات عیاں ہو گئی کہ پوری دنیا میں یہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ سپر پاور وہی ہے جو بہت لوگ کہتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم سپر پاور ہیں، ہم تو ہم نے اب یہ طے کر لیا نا وہ ہے سپر پاور، وہ ہے۔ اور آپ نے سیوک سینس کی بات کی محمود خان صاحب، ایک بات اور قطع کلامی، آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے جو ہے نا ہماری کراچی کی پاکستان کی ایک لڑکی نے فرانس کے اندر کیا واقعہ ہوا تھا کہ عدالت کے اندر وہ گئی تھی اور یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ نقاب نہیں ہونا جائے گا۔ پوری دنیا نے آج جو ہے نا وہ نقاب اوڑھ لیا، پوری دنیا نے، پوری دنیا نے کہا جہاں حجاب سے روکا گیا تو اب ساری دنیا باحجاب ہو گئی، مرد عورت سب۔ اس نے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے نا وہ سب نے دکھا دیا کہ سپر پاور ہے۔ اس پہ ایک جملہ میں کہوں گا، ہماری وہ بہت اچھی دوست ہے، میں صرف دوست کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں، ہے تو وہ میری اہلیہ بھی، ان کا ایک جملہ ہے، میں نے غلط کہا ہے؟ اہلیہ، ماشاءاللہ، میری اہلیہ، تو میری اہلیہ کا ایک جملہ ہے، عابدہ بہت اچھا جملہ کہہ رہی تھی کل کہ 80 لاکھ لوگوں کو لاک ڈاؤن کی سچویشن سے آپ نے گزارا، اب 8 ارب لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے۔ آپ نے سیوک سینس کی بات کی تو میں چاہوں گا صابر ابو مریم، سیوک سینس کے مطابق جو ایک لوگوں میں عام شعور ہوتا ہے، کیا فلسطین کے حوالے سے وہ شعور موجود ہے؟ اس کے اجاگر کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور آج کے دن کو کتنی اہمیت حاصل ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور تمام ان حادثے کے جو شکار ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کے ساتھ، جو آج کا دن ہے یوم القدس، میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دن صرف فلسطین سے ہی مخصوص نہیں بلکہ دنیا بھر کے مظلوموں کے ساتھ یہ دن مخصوص ہے، خواہ وہ مظلوم فلسطین میں ہو، لبنان میں ہو، عراق میں، یمن میں، افغانستان، عراق اور خود کشمیر میں ہو۔ یہ پوری ایک بیلٹ ہے جو مظلوموں کی بیلٹ ہے، اور ہم آج کے دن کو اسی عنوان سے ہی منا رہے ہیں۔ اور جہاں تک سیوک سینس اور شعور کی بات ہے ہمارے عوام کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر بالخصوص پاکستان میں بھی فلسطین کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی اور ہمدردی پایا جاتا ہے، کیونکہ آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، مفکر شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے قبل ہی اس سرزمین فلسطین کے اوپر ہونے والی جو سازش تھی، جو باہر سے لا کر یہودیوں کی آبادکاری کی جا رہی تھی، قائد اعظم نے کیٹیگوریکلی اس کو ریجیکٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ بر صغیر کے مسلمان اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بابا قوم نے یہ بیج بویا تھا اور اس کو جو کیا تھا، تو جو ہمارے عوام ہیں وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور عوام کسی حد تک یہاں تک اپنی ایک دلی، مذہبی اور عقیدتی لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن دوسرا جو کام ہے آج کے دن کرنے کا وہ حکومتوں کی طرف سے کرنے کا ہے۔ یعنی ہمیں کم از کم ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ایسے دنوں کو کم از کم جو ایک قدم اٹھائیں، اپنے قومی کیلنڈر کے اندر اس کو شامل کریں، تاکہ آنے والی جنریشن اس کو یاد رہے، ہم ہو نہ ہو، ہمارے بعد جو نسلیں آئیں ان تک یہ پیغام جانا چاہیے۔ مجھے بتائیے گا آج کی ریلی کی کیا صورتحال ہے؟ کیا آج کی ریلی اسی طرح اپنے پورے تمکنت کے ساتھ جو ہے وہ برآمد ہوگی جیسے پچھلے سالوں میں ہوتی رہی، یا ایس او پیز کے ساتھ جو ہے وہ کیا ترتیب بنے گی؟ دیکھیں، جو صورتحال کووڈ-19 کی ہے پوری دنیا کے ساتھ ہم بھی فیس کر رہے ہیں، اور اس عنوان سے باقاعدہ طور پر جو انسانی جانوں کی بقا ہے یا ان کی جو زندگیوں کی جو حفاظت ہے وہ زیادہ اہم ہے، لہذا تمام تر جو ریلیاں اور اجتماعات تھے ملک بھر میں ان کو بہت ہی محدود پیمانے پر لا کر، یعنی چند 100 افراد یا چند یعنی درجن افراد کے ساتھ اس کو کرنے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایک علامت لاکھوں لوگ، جی بالکل 10,000 ہزار لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو چند 100 پر لے آئے ہیں، اور کچھ ایسے ہم نے میجرز کیے ہیں کہ جس کی مثلا موٹر سائیکلوں پر لوگ سنگل سواری پر آئیں اور ایک مقام تک آگے فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر پوری دنیا کے اندر ایک یونیفائڈ کیمپین لانچ ہوئی ہے، فلائی دا فلیگ فار پیلسٹائن۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کی چھتوں سے، کھڑکیوں سے اور دروازوں پر آ کر ایک فلسطین کا پرچم لہرائیں، پرچم نہیں ہے تو اپنے موبائل میں فلسطین کا فلیگ انٹرنیٹ پہ نکالیں اور اس کو لے کر ایک سیلفی لے کر اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں، ایک اس طرح کا اس کو کر کے، یا جیسے آج آپ نے یہ پروگرام رکھ لیا ہے تو یہ اس طرح کی چیزوں کو کر کے ہم نے کہا ہے کہ آپ اس کو کریں اور ایک ان کی یاد ضرور منائیں، کیونکہ کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک ہم سمجھتے ہیں کہ کووڈ-1948 ہے، جو غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کا سرزمین فلسطین پر قیام ہے۔ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو بات کہی گئی وہ دراصل حدیث ہے اور پھر ایک نصیحت بھی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جو ان کی قبل از رحلت ہے، یعنی جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، تو وہ نصیحت کے ساتھ ساتھ وصیت بھی بن گئی ہے۔
اب اس نصیحت اور وصیت کے پیمانے پر اگر آپ جانچیں تو بہت واضح طور پر قبلہ اول کی بازیابی اس میں موجود نظر آتی ہے. تو گویا آج اگر آپ قبلہ اول کی بازیابی کی بات کریں، وہاں پر امن کی بات کریں، یوم القدس کو جو ہے وہ کسی بھی طور اپنے تئیں جو ہے وہ اس کو منانے کا ایک سبب پیدا کریں، تو گویا آپ حدیث نبوی پر عمل کر رہے ہیں. میں چاہوں گا محمود خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس میں جو فلاحی ادارے سامنے آئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس خاص شہر کراچی میں؟ الحمدللہ دیکھیے پورے پاکستان میں یہ ریکارڈ ہے. زلزلہ آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا جو زلزلہ آیا تھا سب سے زیادہ جو فلاحی ادارے کراچی کے تھے انہوں نے کام کیا، ریکارڈ قائم کیا. ٹھیک ہے، آج بھی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے ہم دیکھیں، مارچ اپریل اور مئی کا مہینہ ہے، تو جو اس کراچی کے فلاحی ادارے ہیں وہ فلاحی ادارے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. کراچی کے لوگ زکوٰۃ، خیرات اور امداد کرنے کے بڑے شوقین ہیں. یہیں پر اسی شہر سے یہ شروع کیا گیا تھا کہ روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور آج ماشاءاللہ پورے پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہمارے دل بہت نرم ہیں کراچی کے لوگوں کے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی امداد ہو سکتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی اشارہ، ہاں ایک چھوٹا سا ہمارا بھی ادارہ ہے، اور اس ادارے کے تحت ہم ریڈی گوٹ کے اندر ہانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ایک ادارہ چلاتے ہیں، اور اس ادارے کے ذریعے ہم تلاش کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی کہ جن کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں یا مدد ان کی کرنی چاہیے. اور الحمدللہ ہم نے پورے سندھ کے اندر جہاں جہاں محسوس کیا، اور وہاں پر ہم خود گئے، رات کی تاریکی میں گئے، مغرب سے لے کے رات کے 11 بجے تک، یعنی تشخص بھی جو ہے تاکہ وہ جو ایک تصویر بنائی جاتی ہے اور اس تصویر کو پھر وائرل کیا جاتا ہے، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. الحمدللہ آپ دیکھیے اس کراچی کے اندر ایدی صاحب کا ایک دور رہا ہے، اور ایدی صاحب کو لوگ کروڑوں روپے ایسے دے دیا کرتے تھے. اب دیکھیے سیلانی والوں نے کتنا بڑا کام کیا، چھیپا نے کتنا بڑا، تو یہ تمام فلاحی ادارے اور بھی بہت آپ ہی کسی نشست میں 2 روز قبل بشیر فاروقی صاحب موجود تھے، اور میں نے بشیر فاروقی صاحب کو کہا کہ آپ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نہیں کر رہا، اللہ ہی کروا. تو یہ کراچی کے لوگوں کا تو اس کے لیے بہت آگے چل کے کام، ہر اور جس کو موقع ملتا ہے، ادارے کو جس ادارے کو موقع ملتا ہے. آپ یہ دیکھیں تفہیم القرآن والے کی طرح کر رہے ہیں، عبدالستار صاحب الخدمت والے کے، GDC والے کی طرح، ان سب لوگوں نے کام کیا ہے نا، اور وہ کام جو ہے نظر آتا ہے. آپ اصل میں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے آغا صاحب کہ ہم لوگ صرف پاکستانیوں میں، مجھے خاص طور پہ میں کہوں گا اپنے اوپر سب سے زیادہ، کہ ہم تنقید بہت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں. میں اپنے گریبان میں خود جھانکنا نہیں چاہتا، میں یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہم سب کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے. اس سے پہلے یہ سوچیں کہ ملک نے آپ کو کیا دیا، آپ نے بھی دے دیا. اب اس 3 مہینے کے اندر دیکھیں نا، کرونا ہو رہا ہے نا، لیکن اس کرونا کے باوجود آپ تو دیکھیں نا کہ آپ نے کیا کیا ہے. اس 3 مہینے سے، اگر 3 دن سے کی صورتحال دیکھ لیے، لوگ کس طریقے سے بازاروں میں جا رہے ہیں، کیا طوفان بدتمیزی شروع کر دیا. کل معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ گھروں کے اندر، کوئی جیلوں میں بند تھے اور باہر نکل گئے. کہاں گئی وہ SOPs؟ حکم تھا، حکم ہے نا کہ آپ یہ دیکھیے، کیا وہ واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا گیا کہ پہلے گھوڑے کو باندھ لو، اس کے بعد میں حفاظت کروں. آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ تو کوئی چیز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں صوبائی گورنمنٹ نے نہیں کیا، سینٹرل گورنمنٹ نے نہیں کیا، اس کی امداد نہیں. میں بھی تو اپنی ذمہ داری، میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی. تصویر والی بات کی نا محمود خان صاحب، وہ بڑی کمال کی تھی کہ تصویر بنے تو پھر کس طرح کسی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. میں آپ سے چاہوں گا خواجہ بلال، آپ بتائیے یہ تصویر بنانے کا کیسا کلچر ہے؟ یعنی آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور پھر اس کی آپ تصویر بنا کر جو ہے وہ فیس بک پہ لگا رہے ہیں، تو اس کی عزت نفس کے ساتھ آپ کیسے کھیل رہے ہیں؟ تو آغا جان بہت شکریہ، آپ نے بلایا، ہمیں موقع دیا آپ کو اور آپ کے ویورز سے بات کرنے کا. تصویر بنانے کا دیکھیں اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ہر چیز میں نیت کا دار و مدار ہر چیز میں شامل ہے. تصویر بنا کے آپ ایک پہلو یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ میں اچھا کام کروں گا تو میرے برابر میں جو لوگ ہیں، میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، شاید وہ دیکھ کے بھی آگے مدد کو آ جائیں. کیونکہ مدد دکھاوے سے چیز بنتی ہے، آگے ایک چیز دیکھ کے دوسری چیز آگے پیدا ہوتی ہے. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میں دکھاوا کرنا چاہ رہا ہوں، مطلب میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں کتنا، دونوں ایسپیکٹ آپ نے بتایا کہ یہ نیت کی بات ہے، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، اگر کوئی ایسا چاہ رہا ہے کہ وہ اب لوگوں کو پرووک کرے یا لوگوں کو جو ہے وہ انیشیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی تصاویر لگائے، تو اس میں کم از کم یہ تو خیال رکھ سکتا ہے کہ لوگوں کے چہرے نہ لگائے. کیا بالکل یہ خیال رکھ سکتا ہے. اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پوچھ لیں لوگوں سے، اگر آپ کسی تصویر لے رہے ہیں اس وقت آپ پوچھ کے یہ کام کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ پوچھ رہے
رہے ہیں. جی ہاں. اور میں آپ کو ایک اپنی، کیونکہ میرا ایک 10 سال 11 سال کا ایکسپیرینس رہا ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا. اب یہ ہوتا بھی ہے آپ کے اداروں میں، آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم آپ کی تصویر لے رہے ہیں، ہم آپ کی تصویر لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. بالکل بالکل، بہت درست. آپ کے ساتھ موجود ہیں ضیاء بھائی. ضیاء بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم کراچی کی بات کرتے ہیں. محمود احمد خان صاحب نے کہا کہ کراچی کے لوگ بڑے نرم دل کے ہیں، اور واقعی پورا ملک جانتا ہے کہ ہم نے کراچی کے لوگوں نے کس طریقے سے کس کس موقع پر کسی بھی قومی المیے پر، کسی سانحے پر کس طرح باہر نکل کر بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کی ہے اور پورے وطن عزیز کا درد رکھا ہے. آپ بلوچستان کے اس پسماندہ علاقے میں جہاں پر خوزدار ضلع خاص طور پہ اس کے اطراف کے علاقے اور پھر بلوچستان بھر میں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں زیادہ ضرورت ہے؟ کیا مسائل ہیں وہاں بلوچستان میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے موقع دیا خوزدار کو ریپرزینٹ کرنے کا. تو میں کراچی کے لوگوں کے حوالے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے لیے جتنا مدد کیا ہے سب سے زیادہ کراچی کے لوگوں نے کیا ہے. واہ واہ. جیسے میرے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بلال خواجہ، ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے جتنے بھی ہیں، میرے جتنے بھی دوست وغیرہ ہے جو سب کراچی سے تعلق ہے، ان لوگوں نے بلوچستان کے لیے بہت زیادہ. یعنی آپ نے بلوچستان کی بھی جب پکچر ان کو دکھائی تو یہ آپ کے لیے مدد کے لیے آپ کے ساتھ ہو گئے؟ واہ واہ. جی بالکل. اس کے بعد بلوچستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. دیکھیں، آپ اپنے ایک ڈسٹرکٹ کو کاؤنٹ کرتے ہیں، آپ ڈسٹرکٹ میں ابھی دیکھیں گے ریسنٹلی شاید افریدی صاحب بھی آئے ہیں. جی. تو اپنے کہتے ہیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ میں دیا، تو وہاں سے ہر ہمیشہ وہ چھوٹے چھوٹے شہروں کو دیکھتے ہیں. ابھی وہاں سے آپ اندرونی انٹیریئر پہ جائیں گے خوزدار کے ڈسٹرکٹ پہ، تو آپ کو وہاں پہ کافی اپنے غربت والے لوگ نظر آئیں گے، جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ ان کے روڈ ہے، نہ کچھ ہے. مطلب کافی مشکلات میں ہیں وہ. تو ہماری جو ٹیم ہے، ہم نے جو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے جو ہم نے اسٹارٹ کیا، تو ہم کوشش کر رہے تھے جو شہر میں ہیں ہم ان کو بھی راشن فراہم کریں. تو ہم اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ اندرونی علاقوں میں جائیں جہاں پہ آج تک آپ میرے خیال سے گورنمنٹ نہ کوئی فاؤنڈیشن نہ کچھ اس طرح کے ادارے وہاں پہ نہ کبھی ان لوگوں نے وہ علاقے دیکھے ہوں گے، نہ ان لوگوں کے پاس کبھی پہنچے ہوں گے. تو ہم وہاں پہ پہنچ کے وہاں پہ کافی ویڈیوز میں نے کافی اپنے بنائے، کافی اپنا فوٹوگرافنگ میں نے وہاں پہ میں نے کروائے، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ دکھائے. تو یہ اور بڑھ چڑھ کے کراچی کے لوگ اور کیا بات ہے. یعنی میں آپ کی وہ کچھ ویڈیوز اور فوٹوز دیکھ رہا تھا کہ آپ کئی کلومیٹر آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں اور پھر جا کے ایک چھوٹی سی آبادی آتی ہے، پھر وہاں جا کر آپ جو ہے وہ چیزیں جو ہے ان تک پہنچاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اپنا کیا کہتے ہیں وہاں پہ ہے تھوڑا سا رورل ایریاز. تو وہاں پہ اپنا اگر ایک گھر ہے اپنا کیا کہتے ہیں تو دوسرا گھر اپنا 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو اتنے دوری پہ ہے. اور مطلب نہ روڈ ہونے کے برابر ہے. مطلب اس طرح ہے کہ آپ کے اپنے 4x4 اگر جیپ ہوں گے تو وہ بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو ایسے مشکلات ہیں. کیا بات. ہم آپ سے مزید جانیں گے کہ بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، اور یقیناً کووڈ-19 کے حوالے سے پوری قوم ایک زبان ہے. ہم ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس مشکل سے نکلیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے. انوار رمضان جاری ہے. خود کو بچا لے دوزخ سے اے غافل انسان. اور اگر کہیں غفلت کی نیند آپ سو رہے ہیں تو بیدار ہو جائیے، اس لیے کہ یہ آخری ساعتیں ہیں رمضان المبارک کی، وہ ساعتیں کہ جس میں آپ نے خدا کی عافیت طلب کرنی ہے. اور موجودہ صورتحال میں جس میں عالم انسانیت بالعموم اور بالخصوص وطن عزیز بھی مشکل میں ہے، تو ہم سب دعا گو ہیں. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری بزم میں وہ سیگمنٹ جسے ہم کہتے ہیں اپنا کراچی آپ سے. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے تو ہم آپ کو ان کی تصویر دکھاتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی.
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बताइए रिनम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल अच्छा, ठीक एक ठाक तो हूँ। पहली बात तो ये है कि आज जो है वो सैयदा रिनम फातिमा मौजूद है मेरे सामने। वो खुद मेज़बान हैं, वो ये काम करती हैं जो मैं कर रहा हूँ, आप मॉर्निंग शो करती हैं, और आज आप मेरे सामने मौजूद हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताइए कि एज बीइंग अ डिबेटर, एज बीइंग अ स्पीकर और एज बीइंग अ यूथ एक्टिविस्ट, आप क्या देखती हैं कि क्या हम नौजवान ज़बानी जमा खर्च से निकल कर अब अमली शक्ल में काम करने की तरफ आ रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप आज आपने मुझे इनवाइट किया, और ऐसा बहुत कम होता है कि मेज़बान को मेज़बान बुलाए। हाँ, ये ऐसा बिल्कुल, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। और दूसरी जो बात रही जहाँ तक कि अमली नमूना कोई देखने में आए, तो आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ का बहुत जल्दी रिज़ल्ट नहीं आता। हम ये कहते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा यूथ एक्टिव है, तो आप देखें कि इसका जो रिज़ल्ट है आप काफ़ी कुछ टाइम लगता है। अब 5 साल बाद, जैसे कि अगर आज से 5 साल पीछे चले जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ इतना ज़्यादा रुझान होता था बच्चों का। बड़ी सिंपल स्टडीज़ के बाद वो सोचते थे कि छोटी सी नौकरी हो गई और हमने बस अपना मकसद अचीव कर लिया। अब जब से ये एक्टिविज़म शुरू हुआ है, बच्चों के बड़े मकासद हैं। वो चाहते हैं कि हम कुछ बेहतर करें, ज़्यादा पढ़ें, मुल्क को ज़्यादा PhDs दें, ज़्यादा डॉक्टर्स दें, ज़्यादा इंजीनियर्स दें। और अब जो एक नया मैं देख रही हूँ कि जज्बा यूथ के अंदर है, वो है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें। अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए भी कुछ करें। तो आप देख रहे होंगे कि अब हाल ही में लड़कियों ने भी ऐसे फोरम्स बनाए हुए हैं, यंग स्टूडेंट्स ने भी ऐसे फोरम्स बनवाए हुए हैं जहाँ पे वो दूसरों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं पेंडेमिक की सूरत हाल है, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प हो रही है। और ऑनलाइन सबसे अमेजिंग चीज़ जो इस वक्त मैं देख रही हूँ, वो ये देख रही हूँ कि फ़ेसबुक का ऐसा हमारे पास फोरम मौजूद है। वहाँ पर मैंने देखा कि बाकायदा स्टूडेंट्स ने ऐसे पेजेस बनाए हुए हैं शिराज़ साहब के, वहाँ पर लोगों को जॉब्स दिलवा रहे हैं, होम बेस्ड जॉब्स दिलवा रहे हैं। जैसे कि अब ख़वातीन के आपको पता है छोटी छोटी होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि कोई ब्यूटी सैलून का काम हो गया या कोई सिलाई का काम हो गया, तो अब वो सारे काम ऑनलाइन चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये यूथ एक्टिविज़म ही है। आज से 10 साल पहले जो शुरू हुई थी, उसने पहले पढ़ाई की तरफ राग़िब किया, उसके बाद फिर जो है ये हमने इवेंट्स वगैरह, डिबेटिंग को हमने देखा कि उसका एक फरोग़ आया। वो डे बाय डे जो है ग्रेजुअली आई है। अब मेरा बिल्कुल। सवाल ये बनता है आपसे कि जहां आप ये कहें इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन बहुत सारी सहूलतें आ गई, वहाँ से जो है वो रोज़गार का भी सिलसिला बन रहा है, लेकिन क्या इस पूरे मुल्क में इंटरनेट का एक्सेस है नौजवानों के पास? तो क्या ये एक मखसूस तादाद नहीं होगी कि जिन तक ये सहूलत पहुंच रही है? बाकी मानदार लोग तो ऐसे भी इलाके हैं, अभी वो हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया भाई तो ऐसे इलाके बता सकते हैं बलूचिस्तान में जहाँ बिजली नहीं पहुंची, तो वो इंटरनेट, तो आप नहीं समझती कि एक मखसूस हल्के तक ही ये दायरे में बात रह जाएगी, मास लेवल पे नहीं जाएगी? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं आगा शिराज़ी साहब जो कि हम देखते हैं कि हमारी आंखों तक भी नहीं पहुँचती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि सारी दुनिया उनके जो है देखे कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी फ़ीमेल स्टूडेंट्स को मैं ख़ुद भी पर्सनली जानती हूँ जिनका बलूचिस्तान में बड़ा काम रहा है। सहर अल बलूची को आई डोंट नो अगर आप जानते हो, उनका बड़ा काम रहा। इसके अलावा मेरी एक और दोस्त हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के लिए और स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इतनी खदमात की हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि मैं नहीं चाहती कि मैं हर चीज़ को दिखाऊं, बताऊं, क्योंकि फिर क्या होता है कि ये नौजवान की अपनी मंशा है कि वो उसे पोर्ट्रे करता है या नहीं करता। अच्छा, आप मुस्तकबिल क्या देखती हैं कि क्या जो नौजवान आज की जो पौध है, हम ये देखते थे, मैं तो ये दावा करता था, अब भी करता हूँ और खान साहब आपके सामने अक्सर किया है कि मैं शायद उन लोगों का आखिरी नुमाइंदा हूँ जिनके यहाँ तहजीब मौजूद है या तदब्बर मौजूद है या बात सुनने का एक वो हौसला मौजूद है। नौजवान बहुत जल्दी में नहीं है। बिल्कुल, इस सवाल से मैं आपके बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। आपसे मैंने इतना कुछ सीखा है, बोलने का सलीका, स्टेज सीखा आपसे, मेज़बानी का हुनर आपसे सीखा है। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं ये समझती हूँ कि जो स्टूडेंट्स जो जल्दी में है ना, उसकी एक वजह ये है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी कॉज है। अब क्या होता है, पहले हमारे मकासद होते थे कि हमने एक बड़ा एंकर बनना है या एक बड़ा न्यूज़ एंकर बनना है। अब हमारे क्या मकासद होते हैं, मेरी वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, मेरी वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आने। मयारी तब्दील हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर किसी का एक ही मकसद है। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े मकासद हैं और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद हिम्मत दे, क्योंकि इस दौर में जब दिखावे का दौर है ना, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना एक ऐसे इंसान के लिए जो वाकई, आपका क्या ख्याल है, जो वाकई कोई काम कर रहा है, जो वाकई किसी मकसद के लिए है। बिल्कुल ऐसे बच्चे जो चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें, क्योंकि जब मैं शो करती थी बहुत सारे बच्चे ऐसे
آتے تھے کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ ایسے روبوٹکس بنائے کہ اگر کسی کی ٹانگ خراب ہو جائے تو بالکل ویسے ہی وہ واک کر سکیں گے جیسے نارمل انسان. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بچوں پہ لائم لائٹ جو ہے وہ تھوڑی کم ہے, ان کے اوپر وہ والا دھیان نہیں دیا جاتا. لیکن پھر بھی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ان شوز کے تھرو, آپ کے اس سیگمنٹ کے تھرو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بھی جو ہے منظر عام پر لائیں, لوگ ان کی بھی مدد کریں, انہیں بھی اسی طریقے سے سراہیں جیسے کہ عجیب عجیب سے کچھ مزاحیہ ڈیبیٹس وائرل ہو جاتے ہیں. اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا مینٹورشپ کا کیا لیول ہے ہمارے پاس؟ جو مینٹورنگ ہے کیا وہ واقعی اس معیار پر کی جا رہی ہے کہ نوجوان کی آبیاری ہو رہی ہے, یا اس میں کہیں کجی یا کمی ہے؟ یعنی میری مراد یہ ہے کہ جہاں پر کچھ آئیکنز کھڑے ہیں کہ جی ہم نوجوانوں کو بنا کر تیار کر کے مارکیٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو کیا وہ درست کہہ رہے ہیں, ایسا ہے, ایسے ہب موجود ہیں ہمارے ملک میں؟ اچھا, ایسے ہب میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیلڈ وائز اب بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہو گئے ہیں. اب کوئی ایسا ایک انسان نہیں ہے جس سے ہم بولیں کہ یہ سب کے ہی مینٹور بن سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ ہے جو کہ صحافت کے شعبے میں جانا چاہ رہا ہے تو اس کے الگ مینٹورز ہیں. اگر کوئی جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں جانا چاہ رہا ہے تو نیشنل انکیوبیشن سینٹر جو ہے وہ بہت فلاحی کام کر رہی ہے, بچوں کو سپورٹ کرتی ہے, انہیں پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے. لیکن جب ہم صحافت کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے صحافت جو ہے ہماری بہت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ مینٹورشپ جو ہے غلط گائیڈنس کی طرف چلی جاتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. کیونکہ میں نے جیسے کہ ابھی بتایا کہ آج کل جو معیار ہے, اسٹینڈرڈ ہے, وہ یہ ہے کہ فیمس ہونا اسٹینڈرڈ بن گیا ہے. بھلے آپ 2 دن کے لیے فیمس ہو جائیں, بھلے 1 ہفتے کے لیے فیمس ہو جائیں, لیکن فیمس ہونا جو ہے وہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سر پہ ایسی ٹوپی پہن لی جائے جس پہ نقلی 2 سینگ لگے ہوئے ہوں اور اس تصویر پہ زیادہ لائک آ جائیں, تو میرا خیال ہے یہ بہت بہتر ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی حکایت بیان کی جائے جس سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور اس کو کوئی نہ دیکھے. اچھا, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بہتر ہے, لیکن ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے. لیکن آپ ہمارا چہرہ ہیں, آپ ہمارے اسٹار ہیں, اور آپ یوتھ آئیکن ہیں, اور بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ کو فالو کرتی ہیں. آپ سلامت رہیں, ہم آپ کو کہیں گے کہ اپنا کراچی آپ سے ہے, آپ سلامت رہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا ضیاء بھائی, میں آپ کی جانب آؤں گا. ضیاء بھائی, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو بلوچستان میں ہیں, کیا وہ اب اپنی تمام تفرقات کو بھلا کر اس مشکل میں ایک جگہ آ گئی ہیں, یا آنا چاہیے, یا ان کے درمیان میں اس دور میں بھی کوئی نہ کوئی چپخلش چل رہی ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک وہی سچویشنز ہیں, وہی اپنا کیا کہتے ہیں ہر سیاسی جماعت کے اندر وہی خلافات ہے. یہ کیوں آگے آئے, یہ کیوں آئے, ایک دوسرے کو پیچھے گھسیٹنا, ایک دوسرے کے پیچھے اپنا کہتے ہیں باتیں کرنا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس مشکل وقت میں ہمیں یہ چیز کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں ہمیں پورا ملک کو اپنے کہتے ہیں 2 چیزوں کا چیلنج ہے. ایک ہمارا صحت اور دوسرا روزگار. یہ ایک غریب اور امیر کے لیے بھی اپنا کیا کہتے ہیں یہ بڑی چیلنج ہے. تو اس کے لیے میں تو اپنا کیا کہتے ہیں ذاتی طور پہ میں یعنی آپ خود بی این پی سے آپ کا تعلق ہے, بی این پی عوامی سے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے جب سیاسی اختلافات کو بھلا کر ایک پیج ایسا ہی ہونا چاہیے. میں تو سب کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, سب ایک ساتھ ہو, ساتھ مل کے ہوم ورک کرے, جہاں جس کو جو بھی ضرورت ہے اس کا وہ ضرورت پوری کرے. کیونکہ سیاسی جماعت ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے, یہ نہیں ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کا اپنا کیا کہتے ہیں گھسیٹنے کے لیے یا ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے لیے. سیاسی جماعت اس کے لیے نہیں ہے. یہ خدمت کا موقع ہے, یہ سب سے بہترین موقع ہے جہاں خدمت کی جا سکتی. بلال, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ نیشنل یوتھ الائنس آپ نے کہا, تو نیشنل یوتھ الائنس سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے, دیکھ لیں ضیاء بھائی کو بھی ایسے لگے کہ جیسے آپ تمام یوتھ کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو کیا تمام آرگنائزیشن آپ کے پاس آ رہی ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل, دیکھیں جیسے ابھی میرے سامنے ریمن نے بات کی کہ ہمارے پاس بہت سارے مینٹورز ہیں. ضیاء بھائی نے بات کی کہ ہم سب بنٹے ہوئے ہیں. پہلے ہم لوگ بارڈرز میں بنٹے تھے, پھر آپ نے ہمیں مذہب کے نام پہ بانٹا, پھر آپ نے ہمیں سیاسی جماعتوں کے نام پہ بانٹا, اب آپ ہمارے کو ڈفرینٹ تنظیموں کے نام پہ بھی بانٹ رہے ہو. میرا مقصد دیکھیں, جو بھی تنظیم بناتا ہے یہاں پر, جو بھی انسان تنظیم بنا رہا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد سے بناتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے, وہ اتنی محنت کرتا ہے کسی چیز کو اوپر لے کے جانے کے لیے. تو پاکستان جو ہے اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو بہت ساری چیزوں میں گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ایک اچھا سیاستدان بنانا ہے تو اس کو آپ کو ایک اچھا ڈیبیٹر بھی بنانے کی ضرورت ہے, ایک اچھا انسان بھی بنانے کی ضرورت ہے. آپ نے ایک اچھا اینکر بنانا ہے تو اس کو آپ نے 3-4 اور چیزیں بھی ساتھ میں دینی ہیں. تو میرا مقصد نیشنل یوتھ الائنس کا, اور میری 12 سال میں نے آپ کو جیسے پتا آغا جان اس شہر میں کام کیا ہے, 12 سال یوتھ کے ساتھ. میرا مقصد یہ تھا کہ سندھ, بلوچستان, پنجاب, شیعہ, سنی, ہندو, بریلوی, مہاجر, پنجابی, بلوچ, ہر بانٹ ختم ہو جائے, سب کو بانٹ کے ایک جگہ لے کے آیا جائے, اور جو میری کمی ہے
میں دوسرے سے لے سکوں اور جو دوسرے کی کمی ہے وہ مجھ سے پوری کر سکے. ٹھیک ہے, یعنی نیشنل یوتھ الائنس جو ہے وہ بائیں کھول کر سب کو اوپنلی جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے, ہر کسی کو, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ بچہ ہو, اور کسی بھی آرگنائزیشن سے اس کا تعلق ہو. بالکل. یہ اس کیپ کو بنانے کا ایک ریزن ہی یہ تھا کہ ساری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ آئیں, آ کے ہمارے ساتھ ڈفرینٹ صوبوں میں چلیں. جیسے ابھی میرے بھائی نے بلوچستان میں بات کی, بلوچستان میں صرف فوڈ کا نہیں, وہاں پر ایجوکیشن کا بھی پرابلم ہے. صرف ایجوکیشن کا نہیں, وہاں وومن امپاورمنٹ کا بھی پرابلم ہے. ایک انسان بلال خواجہ اکیلے بیٹھ کے ہر چیز کے اوپر نہیں لڑ سکتا. میں ہر چیز کے اوپر اگر کام کرنا چاہوں گا تو بہت جوائنٹ وینچر ہونا چاہیے. ایک جوائنٹ وینچر ہونا چاہیے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ آ کے بیٹھے اور ایک ساتھ مل کے کام کرے, اور اس کا مقصد صرف ایک ہو, چاہے وہ دکھائے یا نہیں دکھائے, چاہے وہ کسی کے ساتھ مل کے کرے یا اکیلا کرے, مقصد پاکستان ہونا چاہیے, پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے. آپ نے بلوچستان کی بات کی تو میں محمود خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بلوچستان میں گوادر وہ علاقہ ہے جو پاکستان کا آپ سمجھ لیں کہ مستقبل تبدیل کر دینے والا اور گیم چینجر ہے انشاءاللہ. تو بلوچستان کے اس گوادر پر آپ کی چونکہ ایکسپرٹ اوپینین ہوتی ہے, آپ ایک سے زائد مرتبہ ہمیں دیکھے گئے ہیں کہ آپ مختلف جگہوں پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. بلوچستان میں جہاں وہ بتا رہے ہیں کہ جی اتنے فاصلے پر جا کر ہم اسے راشن پہنچا رہے ہیں, اس کے پاس تو بجلی نہیں ہے, بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے, تو ایسے حالات میں بلوچستان ہے مجموعی طور پر, اور پھر ایک طرف گوادر کی ایک روشنی کی امید ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت کی صورتحال ہو یا آج سے, آپ کو پتہ ہے گوادر جس وقت سے وجود میں آیا ہے, تحفے کے طور پہ ہمیں گوادر دیا گیا, پھر اس کی پیمنٹ ہوئی. آج سی پیک کے بعد پوری دنیا کی نظر اس گوادر کے اوپر ہے, اور ہماری کنٹری کے لیے سب سے اہم ہے کہ گوادر کی ترقی ہو. گوادر کی ترقی ہوگی تو سی پیک کی وجہ سے جو ہم کو جو کچھ ملنا چاہیے وہ گوادر کی وجہ سے ملے گا. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کا جو پرسنٹیج ہے اس میں وہ 2.5% ہے. سی پیک کے معاہدے کا 2.5% صرف دیا گیا ہے بلوچستان کو, یعنی اس کا بینیفٹ 2.5% پہنچے گا بلوچستان تک, صرف بلوچستان کو دیا گیا ہے. اللہ, اس کا ذمہ دار میں ہوں, آپ ہیں, کون ہے, کوئی ہے نا اس کا, کہ جہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں بلوچستان میں گیس نہیں دی جاتی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی تو ہوگا نا. نہ وہاں ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, نہ وہاں ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں. گوادر میں چھوڑے, گوادر کے علاوہ جو علاقے ہیں نا وہاں آبادی کتنی ہے اور اس رقبہ کتنا ہے, لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ وہاں میسر نہیں ہیں ابھی تک. میں تقریباً 20 سال سے گوادر آ جا رہا ہوں, مہینے میں سے 8 سے 10 12 دن 15 دن گوادر میں رہتا ہوں, اور پھر مختلف دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتا ہوں, بیوروکریسی سے بات چیت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 2 4 5 سال سے نہیں, آپ دیکھیں سب کچھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں کاغذ پہ کر رہے ہیں نا, امپلیمنٹیشن کی طرح. گوادر کا وہ ماہی گیر جس کی وجہ سے گوادر پہچانا جاتا ہے, اس کے لیے میں نے کیا اس کے لیے کیا کیا, اس کے لیے کیا. لیکن آپ نے ماہی گیر کی بات کی نا, تو مجھے وہ ماہی گیر یاد آ گئے جو ریڈی گوٹ میں, جن کے لیے آپ نے بہت کمال کام کیا, وہ ہم ضرور آپ سے جانیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد ملتے ہیں. انوار رمضان جاری ہے. جی ناظرین محترم, ایک مرتبہ پھر انوار رمضان میں آغا شیرازی آپ کے ساتھ. میں جیسی بریک پہ جاتا ہوں تو پھر ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں اسکرین پر کہ کیا صورتحال ہے, اور ہم یقیناً افسردہ ہیں, اور بہت بڑا سانحہ ہے, جس سانحے کے بعد وہ تمام لوگ جو خوشیوں کو کشید کرنے کے لیے لاہور سے جنہوں نے اڑان بھری تھی, وہ چاہتے تھے یہاں اپنے عزیز و اقارب پیار کرنے والوں کے ساتھ عید بنائیں گے, اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. یقیناً ان کے گھر میں جو ہے وہ ایک صفحہ ماتم بچھی ہوگی, اور ہم نے اپنی عید کو ویسے بھی کووڈ 19 کے حوالے سے سادہ کر دیا تھا, اور ہم اس کو مزید سادگی سے منائیں گے. اور کراچی
दुखों में और गमों में शरीक होता है। और जिस तरह अभी महमूद खान साहब ने कहा कि कराची वाले बड़े नरम दिल के हैं, आपकी इस नरम दिल में ये क्या ख्याल पैदा हुआ कि एक तरफ आप गवादर जाते हैं, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ गुजरता है, वहाँ भी माहीगीरों से आपका ताल्लुक़ और रब्त, और फिर यहाँ रेडीकोट में भी माहीगीर, तो ये आपने कौन सा स्कूल बना दिया जिसके साथ मदरसा भी मौजूद है? तो क्या वो मजहबी एक वो रखते थे, रुझान रखते थे, क्या बनाया इदारा आपने? देखिए आगा साहब, असल बात ये है कि आज से 20 साल पहले मेरे दोस्त हैं मज़रानी साहब, वो मुझे एक दफ़ा रेडीकोट ले गए और वहाँ की सूरत हाल पे हम डिस्कस करते रहे, और उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया कि यहाँ पे हम कोई ऐसा काम करें जिससे ज़हनी सुकून हमें हासिल हो। और वहाँ पे हमने इब्तिदा की और एक कमरे से हमने एक डॉक्टर साहब को मैं बिठा दिया और मेडिकल का काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, माशाल्लाह, एक मदरसा है और स्कूल है। इसके तमाम अखराजात किस तरह चल रहे हैं? हम कुछ लोग हैं, हम 3-4 दोस्त हैं, वो पता नहीं अल्लाह मियाँ कहाँ से करा देता है, हमें नहीं पता। ये जो है ना, बस बहरहाल वहाँ से उस स्कूल को हम चला रहे हैं उस इलाके के लोगों के लिए। नंबर 1, जो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है अदारे के लोगों को, अस्पताल के सिलसिले में हो या जनाजा हो या बीमारी हो, यहाँ से उनको शहर लाना हो, तो उनके तमाम अखराजात हम बर्दाश्त करते हैं। क्या बात है। वहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसा बनाया गया जहाँ सिर्फ मुसलमान बनाया जाता है, वहाँ शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी बात नहीं की जाती, वहाँ सिर्फ मदरसा, उस मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह लोग कलाम पाक। वाह, क्या अच्छी बात की है कि वहाँ पर सुन्नी शिया बरेलवी देवबंदी नहीं बनाया जाता वहाँ पे, तो हाँ वहाँ पर मुसलमान बनाया जाता। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि उसी अदारे के बच्चे पढ़ पढ़ के हाफिज़ कुरान भी हो गए, लेकिन हमारी शर्त ये है, हमने अपने ऊपर लागू की है कि उसी जो रेडीकोट है वहीं के लड़के लड़कियाँ होनी चाहिए। ठीक है, लड़के और लड़कियाँ वहीं के पढ़ते हैं, हम उनको किताबें देते हैं, हम उनको तमाम चीज़ें, तमाम सहूलियात आप देते हैं। एक बच्चा आप हमें दे दीजिए, हम सब कुछ देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोग ये कहते हैं कि ये बच्चा जब हमारे घर पे रात को आता है, शाम को आता है, तो रात को ये हमारे पाँव दबाता है, सुबह हमें सलाम करता है, 5 वक्ता नमाज पढ़ता है। और ये वो चीज़ें हैं जिससे कि मैं और मेरे वो तमाम साथी जो है ना, वो कोशिश करते हैं कि हम संडे के दिन हमारा या क्या बात, यानी एक दिन आपने मखसूस कर कोशिश होती है। आपसे मैं चाहूँगा ज़िया भाई इसी हवाले से आप एक पैगाम दें, क्या पैगाम है इस वक्त बलूचिस्तान के लिए, आप वो पैगाम दें ताकि लोगों को पता चल सके वहाँ क्या सूरत हाल है। इस वक्त ये पैगाम देना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त पूरा दुनिया और पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल हालात हैं, तो ख़ासकर बलूचिस्तान है तो जो हमारा सबसे गरीब सूबा है, जहाँ पे काफ़ी मुश्किलात हैं, लोगों के पास पहले ही नहीं था खाने के लिए, तो अभी तो आप भूल ही जाए। देखिए कराची से आपको सपोर्ट तो हो रही है, लेकिन कराची से बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल जितना भी सपोर्ट हो रही है डेली बेसिस पे हो रही है माशाल्लाह। आपने क्या कहता है 40 दिन से ये हमारा काम जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं आगे भी ये काम को ऐसे जारी रखें। तो मुश्किल लोग इस वक्त सिर्फ लोग अपना यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ राशन मिले, हमें चीज़ें मिले, बाकी वो फैसिलिटी सारी बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल आपके साथ रहेगा। मैं चाहूँगा आखिरी आपका ये भी एक पैगाम आ जाए, क्या कहेंगे कि यूथ के लिए आज हमें फौरी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है कि हम अपने इख्तलाफात को भुलाकर इस मुश्किल में एक पेज पे आ जाए? बिल्कुल, हमें यूनाइट करने की ज़रूरत है सबसे पहले तो यूथ को, और उसके बाद हमें उसको जिम्मेदारी देने की ज़रूरत है, हमें जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की ज़रूरत है यूथ को कि अब जो है अब सब हमारा ही है और हमारे ही हाथ में है। हमारे जो पीछे के लोग थे, हम कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं किया, तो हम वो शिकायत न करें, जिंदगी अपनी गुजार चुके हैं, अब हमें अपनी जिम्मेदारी है आगे। अगर क्या अच्छी बात है, उन्हें छोड़ दिया वो हम भी, वाह वाह क्या खूबसूरत बात है। मैं हजरत आपसे चाहूँगा कि आप दुआया कलाम पढ़े और हम सब उसमें अपनी समातें शामिल करते हैं। दुआया कलाम यूथ पर एक बात करूँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में
جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پا